सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, ईद से पहले अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने का इंदिया दिया गया था, लेकिन हमने देखा कि ईद भी गुजर गई लेकिन वो तहरीक इल्तवा का शिकार नजर आई। साथ साथ हमने देखा कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नाम पैगाम दिया और एक कमीशन बनाने की बात की जो कर्जों की तहकीकात करेगा, उस पर भी अपोजिशन की जानिब से खासा रद्द अमल सामने आया, लेकिन वो जो एक तहरीक की बात की गई थी वो फिर भी इल्तवा का शिकार नजर आई। इस पर एक मुल्क के नामवर एंकर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आखिर अपोजिशन सोच क्या रही है? लगारी साहब, क्या वाकई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही और अपोजिशन परेशान है? नहीं, अपोजिशन को परेशानी किस बात की होगी? यानी जो गिरफ्तारियां होनी थी, क्या ये नई अनहोनी बात थी? गिरफ्तारियां हुई हैं, अब पहले PMLN की हुई, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुई हैं। हुकूमत ने नुमाइशी तौर पर अपने लोगों को भी गिरफ्तार कराया है। ये सारा चलता रहता है। अच्छा। लेकिन ये क्या बात हुई कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और जो है वो तारीख चलती हुई नज़र नहीं आ रही? तो इस तरह की सूरत हाल नहीं। अवाम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं और अवाम इस सियासी अमल में शरीक होना चाहते हैं। अवाम इस बेअमली से बाहर आना चाहते हैं जो एहतसाब के नाम पर पाकिस्तान के अवाम को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाकर छोड़ दिया गया है कि जनाब देखें, क्या हमारी आनियाँ देखें और जानियाँ देखें, हमारा एहतसाब देखें और एहतसाब का काम देखें, हमारे मुहत्सब देखें कि जो अपने ऑडियो में क्या कहते हैं और उनका वीडियो क्या होता है। इस तरह की चीज़ें अब पाकिस्तान के अवाम के लिए एक मुतहर्रिक होना और पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक तहर्रुक का पैदा होना कुदरती अमर है और ये होकर रहेगा। तो लेकिन लगारी साहब, क्या मौलाना फजलुर रहमान किसी दबाव में आकर पीछे हट जाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान की शख्सियत ऐसी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर वो किसी चीज़ को तय करते हैं तो उससे पीछे हट जाते हैं। हालात के मुताबिक वो फैसला करते हैं। उनने सोच समझ कर फैसला किया है और उन्होंने उसका मुजाहरा भी किया। मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ कि सिंध में, KP में और पंजाब में जितने बड़े जलसे हुए हैं मौलाना के इन शहरों में, इतने बड़े जलसे तो ना हुक्मरान जमात ने किए ना अपोजिशन की पार्टियों ने किए हैं। तो इतने बड़े जलसों के बाद, इतना बड़ा मोमेंटम बनाने के बाद मौलाना क्यों नहीं करेंगे? मौलाना जब कॉल देंगे कि चलें इस्लामाबाद की तरफ तो लोग चलेंगे। अच्छा लगारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? वो भी हमारे पास एक क्लिप है, वो नाज़रीन को दिखाते हैं। अरे भाड़ में जाए उनके रेफरेंस, मुझे कोई परवाह नहीं है इनकी। मैं वो आदमी नहीं हूं जो इस किस्म के रेफरेंसों के सामने झुकूंगा। मैं इनके रेफरेंसों की धज्जियां बखेर दूंगा। ये होते कौन हैं कि मुल्क में कोई शराफत की सियासत करे तो उसको शराफत से सियासत न करने दे? ये इंसाफ के बाबे ठहरे। इंसाफ का कत्ल करने वाले से मैं इंसाफ की तवक्को नहीं रख सकता। मैं इनको इंसाफ के इदारे नहीं तस्लीम करता। ये इंतकामी सियासत की बात करने वाले हैं। मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने अगर उन्होंने ऐसी जरूरत की तो। मैं छठी का दूध उनको याद दिला दूंगा। इस तरह की सियासत, बेगैरत सियासत फजलुर रहमान ने न अपने बाप दादा से सीखी है और न खुद इसका दर्द कभी सीखा है। हाँ, हमें जमीयत उलमा हिंद के और पूरे हिंदुस्तान की तारीख की तरबियत है। आजादी की जंग हमने लड़ी है। आज हमें फिर गुलाम बनाना चाहते हैं। किसका गुलाम हम बनाना चाहते हैं? न हम पाकिस्तान में किसी इदारे के गुलाम हैं, न हम अमेरिका और मगरब की सियासत के गुलाम हैं। जनाब, मैं इनके रेफरेंसेस की धज्जियां बिखेर दूंगा और ये सिर्फ और सिर्फ इंतकामी सियासत है। लगारी साहब, फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा वो तो आपने सुना। तो डॉक्टर साहब क्यों ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ऑपोजिशन परेशान है? ये तेवर देखें मौलाना के, ये अंदाज देखें मौलाना का, ये नाराजगी उसका इजहार देखें। ये जो मौलाना की शख्सियत के अंदर इतना बड़ा ठहराव होता है, जो इनके अंदर अब ये एक उबलता हुआ जोश नजर आ रहा है। क्या ये कह रहा है कि जनाब ये बिल्कुल तैयार नहीं है और ये बेचारे दब गए हैं, डरा इस्माइल खान में ज़मीनें हैं, मौलाना पर इल्ज़ामात हैं, मौलाना पर रेफरेंसेस बनेंगे, मौलाना के खिलाफ मुकदमात बनेंगे, मौलाना मुकदमात से डर जाएंगे? डरने वालों के ये तेवर होते हैं जो मौलाना के तेवर नज़र आ रहे हैं। मौलाना डरने वाले नहीं हैं। मौलाना ने कभी भी इस तरह का तासुर नहीं दिया। जो इस तरह का तासुर ले रहे हैं वो गलत फहमी पर हैं। और मौलाना जब बाहर आएंगे
تو ایک دوسری صورت میں باہر آئیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے اس کلپ میں جماعت اسلامی کی بھی بات کی کہ جماعت اسلامی ہٹو بچوں پیچھے ہٹو کہہ کر اپوزیشن سے الگ ہو جائے گی، ایسا لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی 2 بار ایسا کر چکی ہے، 2-3 بار ایسا کر چکی ہے، جو 2008 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، پھر 2013 کے الیکشن کا کراچی میں بائیکاٹ کیا۔ جماعت اسلامی نے اپنی بنیاد جو ہے کھود کر ایک طرف رکھ دی۔ جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو شدید نقصان پہنچا ہے اس طرح کے اقدامات کے ذریعے۔ اگر وہ اب اس موقع پر جب اپوزیشن پیش رفت کر رہی ہے ایک بڑی تحریک کی طرف، اگر جماعت اسلامی پیچھے ہٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنی منزل کھوٹی کرے گی اور جماعت اسلامی بہت پیچھے رہ جائے گی اور جماعت اسلامی کی قیادت ناکام ثابت ہوگی، اور قاضی حسین احمد کے بعد جو جوش و خروش پیدا ہوا تھا جماعت اسلامی میں وہ باقی نہیں رہے گا۔ میرا خیال نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کسی قسم کی سیاسی خودکشی کو ترجیح دے گی تحریک پر۔ ٹھیک ہے ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کمیشن کو بنانے کا اعلان کیا تھا، وہ کمیشن کس طرح تحقیقات کرے گا اور اس میں کون کون شامل ہوگا، اس پر صابر شاکر کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا کمیشن نہیں ہوگا بلکہ ایک جے آئی ٹی کمیشن ہوگا۔ لغاری صاحب کیا حکومت ایک مستقل جے آئی ٹی بنانا چاہتی ہے جو ہر وقت سیاستدانوں کا احتساب کرتی رہے اور مستقل انکوائریاں چلتی رہیں؟ حکومت انورٹڈ کاماز میں حکومت، یہ حکومت کیا اور کیا چے حکومت بچے حکومت کی کارکردگی چھوڑ دیں اس کو، یہ جو بھی اس کو جس کا بھی یہ انٹینشن ہے وہ منہ سے تو نکلا ہے عمران خان کے، لیکن جس کی بھی یہ انٹینشن ہے وہ سیاسی عمل کو ہمیشہ کے لیے دباؤ میں رکھنے کے لیے اس طرح کا کمیشن بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کمیشن بن کر کرے گا کیا؟ اس طرح کا کمیشن جو ہے جو ماضی میں بنتے رہے ہیں، وہ جو ایبڈو ہوا، جو پروڈو ہوا، جو ضیاء الحق کا احتساب ہوا، جو اس کے بعد سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے احتساب کے لیے جو کمیشن بنائے، میاں نواز شریف کا جو سیف الرحمان کا کمیشن تھا، پھر جنرل مشرف کا جو کمیشن یہ جو نیب بنا ہوا ہے، اور اس سے پہلے کتنے ادارے جو بٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کتنے ادارے بنے ہوئے، ان اداروں نے کیا کر لیا، کیا چیز کی ہے، کون سا پاکستان میں سوائے سیاست کو اور سیاسی عمل کو اور سیاستدانوں کو رسوا کرنے کے اور کون سی چیز کی ہے، کون سا خزانے بھر دیے آپ نے اور کون سے لوٹے ہوئے پیسے واپس لے آئے اور پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں۔ ایک پروپیگنڈا مہم ہے جو سیاستدانوں کے خلاف چلتی رہے گی، سیاسی عمل کو کھوٹا کرتے رہیں گے تاکہ عوام کے ایشوز کوئی نہ اٹھائے، عوام کو جو درپیش مسائل ہیں ان پر کوئی بات نہ کرے، یہ نہ بتائے کہ جناب اب ہیلتھ لوگوں کے لیے حکومت کا ایشو نہیں رہی ہے، یہ نہ بتائے کہ ایجوکیشن حکومت کے لیے ایشو نہیں رہی ہے، یہ کوئی نہ بتائے کہ لوگوں کو سوشل سیکورٹی دینی ہے، یہ کوئی نہ بات کرے کہ جناب لوگوں کی زندگی اور موت کے مسائل طے کرنے کے لیے لوگوں کے مفادات کو پیش نظر رکھنا ہے، یہ کوئی نہ بتائے کہ جناب لوگ جو ہیں وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، وہ کیوں نہ بتائیں، کوئی نہ بتائے کہ جناب اس ملک کے اندر غربت کیوں ہے، افلاس کیوں ہے، ناداری کیا ہے، کیوں ہے۔ اگر کیسر بنگالی بات کریں گے تو پھر اور بات سمجھی جائے گی، لیکن اگر سیاستدان بات کریں گے تو اور بات سمجھی جائے گی۔ سیاستدانوں کی منہ اور ان کے جو ہے زبانیں بند کرنے کے لیے، زبان بندی کے لیے اس طرح کے کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے تاکہ ایک مستقل قسم کا یہ سلسلہ چلتا رہے، لیکن یہ چلے گا نہیں۔ اچھا چلے گا نہیں، لیکن لغاری صاحب کیا پیناما کیس میں بننے والی جے آئی ٹی کی ایکسرسائز ایک کامیاب ایکسرسائز تھی جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے؟ بڑی کامیاب، بڑے 30 مار خان تھے جناب، سارے کے سارے بہت بڑے ماہر تھے جنہوں نے جناب کھود کر وہ منی ٹریل جو نہیں مل رہی تھی کھود کر نکالی تھی۔ کیا کیا تھا انہوں نے، کون سی چیز لے کر آئے تھے، کون سی ایسی چیز ایویڈنس لے کر آئے، آخر میں لے آئے کہ نواز شریف اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھے اور اتنی تنخواہ لیتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں لیتا تھا، اور جناب اس بنیاد پر جا کر آپ نے ان کا ڈسکوالیفیکیشن کیا۔ آپ نے اوپن میرٹ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم منی ٹریل لینے جا رہے ہیں، ہم جائیں گے دبئی، پھر دبئی سے جا کر ہم قطر جائیں گے، پھر قطر سے جا کر سعودی عرب جائیں گے، پھر سعودی عرب سے جا کر ہم لندن پہنچیں گے، پھر ساری کی ساری منی ٹریل کہاں گئی؟ وہ منی ٹریل کہاں ہیں؟ وہ واجد ضیاء صاحب کے کارنامے کہاں ہیں جو انہوں نے پیش کیے؟ تو 10 والیوم لے کر آئے تھے، اس میں سے کہاں تھی وہ منی ٹریل جو لے کر آئی تھی؟ کچھ بھی نہیں ثابت کر سکا تھا یہ کمیشن۔
ये चीज़ें आगे चलकर पता चलेगी जब कोर्ट प्रोसीडिंग होंगी। आखिर कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का तो ज़मीर ज़िंदा है, जभी तो ये सोसाइटी ज़िंदा है। ऐसा थोड़ी है कि सबका ज़मीर मार दिया जाएगा, सबको सुला दिया जाएगा और सबको कह दिया जाएगा कि अपनी ज़ुबानें बंद रखो, अपने कान बंद रखो और अपने मुंह बंद रखो, ना देखो ना सुनो और ना मुंह से कुछ बोलो, सब इसी तरह से टक टक दीदम दम न कशीदम की तस्वीर बने रहो। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। सही है। और इस तरह की कमीशन तो नाज़रीन बात की जाती है, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं उन्हें हल नहीं किया जाता। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जिस तरह से बजट पेश किया गया उस पर भी आवाम को खासी आवाम जो है वो परेशान है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हुकूमती अरकान हम देख सकते हैं कि अभी तक आवाम को वही झूठे वादे, वही झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं। इस पर भी आपको एक क्लिप दिखाते हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं नाज़रीन, लेकिन ठीक कुछ भी नहीं हो रहा। लगारी साहब फैसल वावडा ने पहले दावे किए, फिर अपने दावों के सही होने पर इसरार किया। उनके दावों में कुछ तो पेशरफ्त हुई है। जी बिल्कुल। देखें ना, आप नज़र नहीं आता आपको, यहाँ चले जाएं आप लालू खेत में, औरंगी टाउन में, औरंगी कुरंगी में चले जाएं, लांडी में चले जाएं, मलीर में चले जाएं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आपको नज़र नहीं आता है, आपको नज़र नहीं आता है कि पूरे मुल्क में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, पैदावार बढ़ रही है, आपकी बरामदात बढ़ती चली जा रही हैं। आप इतनी बरामदात हो गई हैं आपकी कि दरामदात जो है वो कम हो गई हैं और बरामदात बढ़ गई हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में लाखों लोगों को रोज़गार मिल चुका है। उन्होंने तो 1 करोड़ का वादा किया था, कई करोड़ लोग जो हैं वो रोज़गार पर लग गए हैं। आपको नज़र नहीं आ रहा है कि हज़ारों लाखों लोग जो हैं मुलाजमतों के असूल के लिए जो परेशान थे, सबको मुलाजमतें मिल रही हैं। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है, मौज़ा कर दिया है, पाकिस्तान को यूरोप बना दिया है। खुदा के वास्ते ये क्या करते हैं ये लोग, किस तरह से ये आ जाते हैं बड़े बड़े मनसब पर। अब तो ये खुद क्वेश्चन पर हैं भाई, इनकी जो जायदादों का जो अपने मुलाजमीन के नाम पर इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बना रखी थी, और वो क्वेश्चन इसलिए कि मुतसबे आज़म जो हैं पाकिस्तान के, वो हुकूमत को गिराने से बचाने के लिए कोई कार्रवाइयाँ करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह के हालात पैदा हों, इसलिए एहतसाब नहीं हो रहा है। अगर इस मुल्क में कभी किसी दौर में एक ट्रांसपेरेंट एहतसाब का वक्त आया तो देखा जाएगा कि ऐसे लोग वजीर कैसे बने थे और फिर इन लोगों की वजारतें किस तरह से चली थी, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएं। लेकिन लगारी साहब, अगर एक ख़राब मईशत को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत कुछ सख्त फैसले कर रही है तो हमें उन फैसलों में हुकूमत की मदद नहीं करनी चाहिए, ना कि मुखालफत? बिल्कुल करनी चाहिए। अवाम का ये गला दबाएं, लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिए। आवाम की आंखें निकाल दें गला दबाते हुए, लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिए। वो कहते हैं आज सख्त फैसले करें, कल को चीजें ठीक जुबान निकाल लें, बात नहीं करनी चाहिए लोगों को। अवाम को जिंदगी उनकी छीन लें तो ये अवाम चुप करके बैठे रहें। अवाम को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, लोगों को एहतजाज भी नहीं करना चाहिए। ये तो एक परमिट लेकर आए हैं कि लोगों को भूखा मार दें, लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ डाल दें, लोगों को जो है उनकी ज़िंदगी के जीने का हक छीन लें। ये तो परमिट है इनके पास, जो चाहें करें, जो चाहें हैं सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। तो लगारी साहब, अगर हुकूमत मईशत की बहाली के लिए टैक्सों में इजाफा ना करे तो फिर हुकूमत के पास क्या वसाइल होंगे? नहीं, हुकूमत जो है ये जो कह रहे हैं कि हम तो फैक्ट्रियों को चला रहे हैं, हम कारोबार बढ़ा रहे हैं, हम बिजनेस एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, कहाँ है वो? क्या इक़दामात किए गए? कितनी जॉब्स आपने क्रिएट की? कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया? आपने तो हज़ारों लाखों लोगों से रोज़गार छीना है। जो रेडी डालकर बैठा हुआ था उससे रेडी छीन लिया है आपने, जो एक कैबन लगाकर बैठा था उससे कैबन छीन लिया है, जो छोटी छत डालकर बैठा था उससे छत छीन ली है। आपने लोगों से जीने का हक छीन लिया है और आपने बिजनेस एक्टिविटी को टोटल पाकिस्तान में ख़त्म करके रख दिया है। कहाँ हैं लोग? खरीदार कहाँ हैं? आप जाएं बाजारों में, लोग खरीदार नहीं मिलते हैं। इस तरह की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने एक पाकिस्तान को मफलूकुल हाल मुल्क बनाकर रख दिया है। सही, ठीक है। लगारी साहब, अभी हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्लिप अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। ऐवान सदर में मकाओ तोतों के लिए एक पिंजरा बनाने का इरादा किया है और इस पिंजरे की लागत है जनाब 19,48,000। इस पर आपको क्लिप दिखाते हैं। इतना महंगा पिंजरा लगारी साहब, इस हुकूमत ने किस तरह ये इश्तिहार जारी किया, किस तरह ये इश्तिहार शाया हुआ और ऐसे इश्तिहार से हुकूमत आखिर पैगाम क्या देना चाहती है? हुकूमत ये बताना चाहती है कि वो लोग ठीक थे जिन्होंने भैंसें खरीदी थी और भैंसें रखी हुई थी। वो लोग ठीक थे जिनके बाद कहते हैं कि अस्तबल थे और जहाँ उन्होंने अपने घोड़े रखे हुए थे। वो ये बताना चाहते हैं कि एक तोते पर इतना खर्चा आता है तो फिर भैंस पर कितना आएगा, फिर बहुत सी भैंसों पर कितना खर्चा आएगा,
تو خرچوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، حکمران ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ تم اگر ایک گھاس پھونس کی جھونپڑی کے لیے ترس رہے ہو تو فکر نہ کرو، ایوان صدر کا طوطا جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک سونے کا پنجرا بنایا جا رہا ہے، یا جو بھی پنجرا بنایا جا رہا ہے وہ ایک محل کا ہی جیسا ہوگا۔ اور آپ اس بات میں فکر نہ کریں اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس چھت نہیں ہے تو اس کی فکر نہ کریں، ایوان صدر کے طوطے تو محفوظ ہیں۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ اگر آپ کے بچے دھوپ میں پھر رہے ہیں اور ان کے پیروں میں جوتا نہیں ہے تو اس بات کی فکر نہ کریں، اس لیے کہ ایوان صدر کا طوطا زندہ باد اور وہ طوطا تو سلامت ہے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ کے بچوں کے بدن ننگے ہیں اور آپ بچے کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ تو ہے نا کہ ملک کے صدر کے جو ایوان ہے اس کے لیے جو ایک پنجرا بنایا جا رہا ہے اس پر 19.5 لاکھ روپے کی لاگت آ رہی ہے۔ تو پاکستان کے عوام کو اس طرح کا میسج تو جانا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو کہ جی آپ نے ووٹ دیا ہے، پاکستان کے لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو کر آنے والی یہ حکومت، پاکستان کے عوام کے حکمران طبقے کی یہ حکومت جو ہے وہ کیا خدمات انجام دے رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ جو پنجروں کے لیے، جو طوطے کے لیے اتنا رحم رکھتے ہیں تو باقی جانداروں کے لیے کیا رحم رکھیں گے؟ انسان اہم نہیں ہے۔ لیکن لغاری صاحب، بھٹی صاحب نے جو سوال کیا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ طوطا کتنا قیمتی ہے؟ نہیں، طوطا تو اب دیکھیں کم از کم اپنے ہر آدمی جو محل خریدتا ہے یا محل بناتا ہے یا گھر بناتا ہے یا جو چیز اس کے لیے ہوتی ہے اس کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز تو اس کی اپنی جان ہوتی ہے۔ اگر طوطا 19.5 لاکھ کا ہے، طوطے کا گھر یا پنجرا 19.5 لاکھ کا بن رہا ہے تو طوطا تو بہت قیمتی ہوگا۔ اور بھٹی صاحب تو جس طرح سے جس انداز میں بتا رہے تھے اسے تو لگ رہا تھا کہ طوطے کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن لغاری صاحب، اس طوطے میں جان کس کی ہوگی؟ یہ بڑا سوال ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اندر جان کس کی ہے، ایوان صدر کے مکین کی ہے یا ایوان وزیر اعظم کے مکین کی ہے، یہ کس ایوان کے مکین کی ہے یہ پتہ نہیں چلا ہے۔ لیکن بڑے اہم رپورٹرز اس ملک میں موجود ہیں، بڑے بڑے نامی گرامی رپورٹرز موجود ہیں۔ میں ان تمام رپورٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہ ضرور پتہ کریں کہ اس طوطے میں جان کس کی ہوگی، کس ادارے کی جان ہوگی، کس منصب کی جان ہوگی، کس منصب دار کی جان ہوگی جس کے لیے اتنا قیمتی طوطا پنجرا بن رہا ہے۔ ہم بھی سوچیں گے کہ اس طوطے میں آخر جان کس کی ہوگی۔ ناظرین، یہاں بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب آپ کو بتائیں گے کہ مریم نواز کی دعوت پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی آج جاتی عمرہ آمد ہوئی اور ان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں دونوں کی جانب سے چند قریبی رفقا شریک تھے۔ لغاری صاحب، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاستدانوں کے بچوں کی اپنے والدین کو بچانے کے لیے یہ ملاقات تھی؟ یہ حکومت کا پروپیگنڈا ہے، حکومت اس طرح کہہ کر اپنی جو ہے پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لوگوں کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے اس طرح کی ملاقاتوں سے، یہ تاثر ہے۔ لیکن یہ بہت اہم ملاقات ہے اور مریم نواز کی اور بلاول بھٹو کی، اور اس ملاقات میں جو نکات طے ہوئے ہوں گے وہ دیر پا ہوں گے اور ان کے اثرات جلد نظر آئیں گے۔ صحیح۔ اور لغاری صاحب، آج مریم اورنگزیب نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ جتنے مرضی کمیشن بنائیں عمران کو ووٹ چور وزیر اعظم کہتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا تاریخ بتائیں، دھمکیاں نہ دیں، کب بنانا ہے یہ کمیشن؟ اور صحیح بات ہے، بنائیں گے کیسے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لیجسلیشن کر نہیں پا رہے نا۔ یہ پاکستان میں ان کی حکومت کو آئے ہوئے 10 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے ٹریجری بل کے پاس کرنے کے علاوہ کوئی لیجسلیشن نہیں کی ہے۔ اس کمیشن کے بنانے کے لیے آپ قانون سازی کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں، لوگ کیسے مانیں گے؟ آرڈیننس جاری کریں گے تو پھر آرڈیننس اسمبلی میں بل کی صورت میں نہیں جائے گا۔ آپ کتنی بار آرڈیننس جاری کریں گے؟ اس سے انتقام کے کتنے دروازے کھولیں گے؟ کس طرح سے یہ انتقام کا عمل چلائیں گے؟ پاکستان میں اس وقت اپوزیشن کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتقام ہے، احتساب نہیں ہے۔ پاکستان کا بچہ اس صورتحال کو جانتا ہے اور پاکستان کے بچے کو اس بات کا علم ہے
کہ پاکستان میں صرف ایک چیز چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ طاقتور سیاسی خاندانوں اور سیاسی پارٹیوں کے خلاف کارروائی ہے، جو مختلف ادارہ جاتی ہم آہنگی کے ساتھ ایک جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک کمزور حکومت جو ہے وہ بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کے ذریعے اس طرح کی کارروائیاں ہوئی۔ لیکن لغاری صاحب، آج وزیراعظم کی زیر صدارت بنی گالہ میں ایک اجلاس ہوا، اس میں وزیراعظم نے یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے اور اب وقت ہے کہ معیشت ٹیک آف کرے گی۔ جی بالکل، یہ فیصل وادہ کا دوسرا بیان ہے، یہ وزیراعظم کا بیان نہیں ہے، یہ فیصل وادہ کی بڑک ہے جو مختلف پروگراموں میں بیٹھ کر دیتے ہیں کہ جناب دیکھیے دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ رہی ہیں، فیکٹریاں چل پڑی ہیں اور روزگار کے دروازے کھل گئے ہیں، او لوگوں بھائیو اپنے لوگوں کو نہیں نکالو بعد میں پچھتاؤ گے، اس طرح کی باتیں۔ عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں معیشت ٹیک آف کر رہی ہے، لوگوں کے گھروں کے جو ہیں چولہے بجھ گئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں دیا نہیں جلتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ کوئی چیز پکتی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیک آف کر رہی ہے معیشت۔ کہاں کے کس جگہ کہاں ہے؟ ہمیں بھی بتایا جائے کہ پاکستان کی معیشت کا ٹیک آف کہاں سے ہوا اور وہ کون سا جہاز ہے جو اس معیشت کو لے کر اڑا ہے، ہمیں بھی بتایا جائے، پاکستان کے لوگوں کو بھی بتایا جائے۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کو مایوسی سے نکلنے کے لیے اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ اس حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا یا پھر راستہ چھوڑنا ہوگا۔ بالکل، اور یہ ملاقات ناظرین آج نہیں بلکہ پہلے ہوئی تھی۔ اچھا لغاری صاحب، ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 3 ارب 40 کروڑ ڈالرز قرض دے گا، یہ کہا ہے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر سے، اس ملاقات پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ اہم ملاقات ہے، اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے IMF کے ساتھ آپ کے معاملات طے ہونے پر یہ قرضے دیے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ قرضوں کا استعمال ایشیائی ترقیاتی بینک کی ترجیحات کے مطابق ہوگا یا پاکستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا؟ اس کی ترجیحات کون طے کرے گا؟ پھر کس طرح خرچ کیا جائے گا؟ کیا یہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی پسماندگی دور کر سکے گا؟ کیا پاکستان میں زراعت کے شعبے میں جو بیسک خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کر سکے گا؟ کیا پاکستان کے انڈسٹری کے سیکٹر میں جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکے گا؟ یا پاکستان کی ایکسپورٹس جو کم ہو گئی ہیں اور امپورٹ سے بھی آدھی رہ گئی ہیں، کیا یہ صورتحال بہتر کر سکے گا یہ قرضہ؟ اصل دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ قرضہ لیا ہے ان کے ٹارگٹس کیا ہیں، یا قرضوں کا ایک اور بوجھ ہے جو اس ملک پر لادا جائے گا، یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن لغاری صاحب، مشیر خزانہ نے یہ بات بھی کلیئر کی ہے، کہا ہے کہ کچھ لوگ عوام کو گمراہ کریں کہ بجٹ IMF کے اشارے پر بنایا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہیں بالکل جناب، IMF نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ہے، IMF سے تو انہوں نے کچھ مشورہ تک نہیں کیا ہے، یہ خود ہی بنایا ہے انہوں نے سارا کچھ، اور یہ اب سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہے، نہ گورنر اسٹیٹ بینک کا، نہ جناب عبدالحفیظ شیخ صاحب کا۔ یہ تو بالکل ایسے بڑے ذہین اور پاکستان کے ماہرین معاشیات ہیں، مالیات کے یہ ماہر ہیں، اور پاکستان کو یہ بحران سے نکال رہے ہیں، جس طرح سے ماضی کے غلام اسحاق خان نے، جس طرح سے ماضی کے محمد شعیب نے، جس طرح سے ماضی کے جو ہے وہ محبوب الحق نے پاکستان کی معیشت کو بحران سے، اور اس نے شوکت عزیز نے جس طرح سے بحران سے نکالا، وہ اب تک حساب دینے کے لیے یہ ملک میں موجود کوئی بھی نہیں ہے۔ اس ملک میں آپ نے اربوں ڈالر کے قرضے لیے، آپ نے جو ہے کولیشن سپورٹ فنڈ لیے، ایک پیسے کا حساب نہیں ہے یار، اس ملک کے لوگ ترس رہے ہیں۔ اصل یہ سیاست دانوں کے اوپر تو بڑے بڑے کارروائیاں ہو رہی ہیں، لوگوں سے پوچھا جائے جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، چلاتے رہے ہیں، انہوں نے اس ملک کا کس طرح سے حالات خراب کیے، کس طرح سے ملک کے لوگوں کا کھانا خراب کیا، یہ بھی بہت کچھ پوچھنا باقی ہے لوگوں کی بالکل۔ اچھا لغاری صاحب، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سرکاری دورے پر لندن روانہ ہو گئے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقاتیں ہوں وزیر خارجہ اور ہوم سیکرٹری سے، اب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس دورے کو، کتنا اہم ہے یہ؟ ابھی تو شاید میرے خیال میں میچ دیکھ رہے ہوں گے وہ، اور اس کے بعد جب میچ سے فارغ ہوں گے تو شاید جائیں گے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ شاہ محمود قریشی کا اوورآل ٹریک ریکارڈ نسبتاً بہتر ہے، اس لیے کہ وزارت خارجہ کچھ کرتی نظر آ رہی ہے پاکستان میں، اگر کوئی چیز کہیں نہ کہیں کچھ چلتی نظر آ رہی ہے تو وزارت خارجہ ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ فعال نہیں ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی کسی نہ کسی حد تک یہ ملاقاتیں فائدہ مند ہوں گی، لیکن ان سے بہت زیادہ توقعات نہ رکھی جائیں۔ اچھا لغاری صاحب، پاک بھارت ٹاکرے پر وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ دیا ہے، اور اپنے پیغام میں انہوں نے کہا ہے سرفراز کو جیت کے لیے ریلو کٹوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا پیغام دینا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم کا منصب نہیں ہے یہ، کس طرح سے انہوں نے کیا کہ ٹیم جب میدان میں اتری ہوئی ہے، آپ اس طرح کا میسج دے کر ملک کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے اندر جو لوگ اس میچ کو دیکھ رہے ہیں
آپ نے کس طرح ٹیم کو تقسیم کیا، کس طرح سے ٹیم کے اندر، اور یہ ریلو کٹے کہاں سے آئے ہیں، کس نے داخل کیے ہیں، یہ ٹیم بنائی کس نے ہے، چیف سلیکٹر کون ہے، اور آپ کے کرکٹ کنٹرول بورڈ کے چیئرمین کون ہیں، اور آپ بتائیں گے کہ اس کے سلیکشن میں آپ کا کیا کردار ہے۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے یہ کس طرح سے ریلو کٹے جو ہیں وہ بھرتی کر لیے تھے ٹیم کے اندر، وہ آپ جن کو کہہ رہے ہیں اور مشورہ دے رہے ہیں عمران خان کو کہ ریلو کٹوں پر بھروسہ نہ کریں، تو کیا مطلب ہے کہ ٹیم میں جو آپ نے دیے ان پر بھروسہ کیا جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹیم جو ہے اس طرح سے تقسیم ہو، ایک گروپ جو ہے بیٹھ کر سرفراز کو ناکام بنانے کے لیے کام کرے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ تالیاں بجائیں جناب، ہم بیٹھ کر کے سرفراز کو ناکام بنانے کے لیے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ کرتے رہیں، اور جو اس کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں اور ٹیم کو اور ملک کے گیم کو، اس کرکٹ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہی ریلو کٹے ان کو یہ کہہ رہے ہیں ان کو، اور جو سازش کر رہے ہیں ٹیم کے خلاف ان کو یہ بڑے کھلاڑی کہہ رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے مشوروں پر چلیں۔ یہ چیزیں آگے جا کر واضح ہوں۔ اچھا لغاری صاحب، میچ تو جاری ہے، مشال ملک کا پیغام ہے، جیت پاکستان کی ہوگی، جشن منائیں گے اور مٹھائی بھی بٹے گی، مطلب کشمیری جو ہیں وہ بھی پاکستانیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہاں، مشال ملک ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہی ہیں، اور ہمارے ہیرو یاسین ملک، ان کی اہلیہ، اور جس طرح سے وہ پاکستان کے بارے میں جوش و خروش رکھتی ہیں، جس طرح سے جوش و خروش سے بات کرتی ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لغاری صاحب، ہمارے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے، ایک کشمیری ٹیچر یہ کہہ رہے ہیں کسی کے ساتھ ڈسکشن میں کہ پاکستان ہمارا ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، اس وقت سے آپ کیا کہیں گے؟ میں بچوں کا باپ ہوں، مجھے صبح سے اپنے بچوں کے میسیجز ملے، کچھ اور لوگوں نے میسیج بھیجے، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اپنے بچوں کا بھی، اور ان تمام والدین کا جو اپنے بچوں کے بڑے ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کی ہے، اور جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کا کھانا اور ان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا ہے، اور ایک ایسے ماحول میں کیا ہے جہاں انسانوں کے لیے رہنے کی بہت کم گنجائش رکھی گئی ہے، وہاں لوگ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، باپ تکلیفیں اٹھا کر اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جہاں کوئی آسرا نہیں بنتا ہے وہاں باپ ہوتا ہے جو کھڑا رہ جاتا ہے، اور جو اپنے بچوں کے لیے ایک مثال بنتا ہے کہ میں تو شاید اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں اچھا والد ثابت ہوا ہوں، لیکن دنیا میں نے بے مثال لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت ہی باکمال ہیں، اور ہمیں ان باکمال لوگوں کو بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ لغاری صاحب۔ اور ناظرین، فادر نہ کسی کا لیڈر بلکہ ایک بچے کا مینٹور اور سب سے بڑی موٹیویشن بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام فادرز کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے سلام۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔